Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Shooting an Elephant by George Orwell. This is included in a subject 20th century fiction and prose which is the part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले जॉर्ज ऑरवेल की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. तो इनका रियल नेम है एरिक आर्थर ब्लेयर. ठीक है, पेन नेम जो है इनका जॉर्ज ऑरवेल है. इनकी बर्थ 25 जून 1903 को हुई. ठीक है, बर्थ की प्लेस जो है वो है मोतीहारी, बंगाल, ब्रिटिश इंडिया. इनकी नेशनैलिटी ब्रिटिश. ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड तो इनके फादर जो हैं उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस जो है उसके अंदर काम किया था. एजुकेशन की बात करें तो इनकी एजुकेशन ईटन कॉलेज इंग्लैंड से है. ठीक है, उसके बाद करियर स्टार्ट की बात करते हैं तो इन्होंने ब्रिटिश इंपीरियल पुलिस ऑफिसर के तौर पर सर्व किया बर्मा में फ्रॉम 1922 टू 1927. 5 साल के लिए इन्होंने सर्विस को छोड़ा. क्योंकि वो इम्पीरियलिज्म को डिसलाइक करते थे और इन्होंने एक राइटर बनने का फ़ैसला किया. इम्पीरियलिज्म बेसिकली एक पॉलिसी होती है जिसमें एक जो पावरफुल कंट्री होती है, एक ताकतवर जो कंट्री होती है, वो अपना जो कंट्रोल है उसको बढ़ाना चाहती है, उसको एक्सटेंड करना चाहती है वीकर कंट्रीज़ और रीजन्स के ओवर. ठीक है, और ये क्यों है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या मिलिट्री बेनिफिट्स के लिए. इनके जो वर्क्स के मेजर थीम्स हैं उसमें सोशल जस्टिस है, एंटी इम्पीरियलिज्म है, टोटलिटेरियनिज्म है और ट्रूथ वर्सेस प्रोपेगेंडा है. अगर फेमस वर्क्स की बात करते हैं तो उसमें एनिमल फॉर्म है, 1984 है, शूटिंग एन एलिफेंट और होमेज टू कैटलोनिया है. ठीक है, पॉलिटिकल स्टांस की बात करें तो ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे. ठीक है, जिन्होंने ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास जो है उसको सपोर्ट किया. ठीक है, वॉर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो उन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर में जो है वो लड़ाई की अगेंस्ट फाशिज़म. ठीक है, फाशिज़म बेसिकली एक फार राइट अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है बेसिकली जो करेक्टराइज होती है डिक्टेटरशिप से, अल्ट्रा नेशनलिज्म से, अपोजिशन की सप्रेशन से, मिलिट्रिज्म से. ठीक है, सोसाइटी और इकोनॉमी के कंट्रोल से और प्रोपेगेंडा से. ठीक है, उसके बाद चलते हैं. इनकी डेथ जो है वो 1950 में 21 जनवरी को हुई एट द एज ऑफ 46 और इनकी डेथ की जो वजह बनी वो थी ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जो आज का हमारा ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है. ठीक है, शूटिंग एन एलिफेंट उसकी तरफ. ठीक है, ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है जिसमें जॉर्ज ऑरवेल जो है वो बर्मा में बरतानवी पुलिस ऑफिसर के तौर पर अपनी मुलाजमत के दौरान पेश आने वाला एक वाक़या जो है उसको बयान करते हैं. अब हम स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल समरी जो है उसको डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट है कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, यानी नो आबादियाती पस मंज़र और अंदरूनी कशमकश. जॉर्ज ऑरवेल अपनी ज़िम्मेदारी का जिक्र करते हुए आगाज़ करता है कि वो बर्मा में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर यानी कि बर्मा में बरतानवी पुलिस ऑफिसर था बरतानवी साम्राज्य दौर के दौरान यानी कि इम्पीरियल रूल जो है उसके दौरान. ठीक है, अगरचा वो बरतानवी इक़्तिदार जो है, जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इम्पीरियलिज्म जो है, वो साम्राज्य जो है उससे नफ़रत करता है. दूसरी तरफ जो बर्मीज़ हैं, ठीक है, जो बर्मी लोग हैं उसे नापसंद करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से वो जज्बाती कशमकश जो है उसमें मुब्तला रहता है. नेक्स्ट चलते हैं. इस समरी में हम जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसकी रेफरेंस लाइंस भी देखेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर है, वो कहता है आई वॉज स्टक बिटवीन माई हेट्रेड ऑफ द एम्पायर आई सर्व्ड एंड माई रेज अगेंस्ट द इवल स्पिरिटेड लिटिल बीस्ट. ठीक है, वो कहता है मैं सल्तनत से अपनी नफ़रत और इन बदरू छोटे जानवरों के ख़िलाफ़ अपने गुस्से के दरमियान फंस गया था जिनकी मैं खिदमत करता था. ठीक है, ये जो ओपनिंग है, ये जो आगाज़ है, इसके इनर कॉन्फ्लिक्ट को, इसकी अंदरूनी कशमकश को ज़ाहिर करता है. वो दोनों फरीकों से नफ़रत करता है. ठीक है, इस जालिम सल्तनत से, इस ऑप्रेसिव एम्पायर से जिसकी वो खिदमत करता रहा है. ठीक है, और जो
اوپریسڈ برمیز ہیں، جو مظلوم برمی عوام ہے اس کی اس سے نفرت اور تلخی سے بھی۔ نیکسٹ چلتے ہیں دا کال اباؤٹ ایلیفنٹ، یعنی کہ ہاتھی کے بارے میں اطلاع جو ملی، ٹھیک ہے، اس کی طرف۔ اب ایک صبح جارج آرویل جو ہے اس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ایک ہاتھی جو ہے وہ خوفناک، وحشی اور جارحانہ جو ہے وہ حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پراپرٹی کو جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی بندوق جو ہے، ایک اسمال رائفل جو ہے وہ لے کر روانہ ہوتا ہے تاکہ صورتحال جو ہے اس کا جائزہ لے سکے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندوق جو ہے، یہ جو رائفل ہے، یہ ہاتھی کو مارنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب راستے میں جو مقامی لوگ ہیں ہاتھی کی تباہ کاریوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس میں کیا ہے کہ اسمیشنگ ہٹس یعنی جھونپڑیاں توڑنا، کلنگ لائف سٹاک یعنی کہ مویشی مارنا، ٹھیک ہے، اور اوور ٹرننگ اے گاربیج کارٹ یعنی کچرے کی گاڑی الٹ دینا، ٹھیک ہے۔ جارج آرویل خود کو بے بس محسوس کرتا ہے لیکن پھر بھی حالات دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں فائنڈنگ دی ٹرمپلڈ مین، ٹھیک ہے، یعنی کچلے ہوئے شخص کا ملنا۔ اب راستے میں جارج آرویل کو ایک جو برمی شخص ہے اس کی لاش ملتی ہے جسے ہاتھی نے کچل دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پٹ اٹس فٹ آن ہز بیک اینڈ گراؤنڈ ہم انٹو دا ارتھ، ہز فیس ہیڈ scored a trench a foot deep، یعنی کہ جو ہاتھی ہے اس نے اپنا پاؤں اس کی پیٹھ پر رکھا اور اسے زمین میں پیس دیا، اس کے چہرے نے 1 فٹ گہری لکیر بنا دی تھی۔ یہ منظر بہت زیادہ گرافک اور ہاریفائنگ یعنی بہت زیادہ خوفناک اور ہولناک ہے۔ لاش دیکھنے کے بعد جارج آرویل کسی کو بیچ کر ایک اصل ہاتھی مارنے والی جو رائفل ہے، جو بندوق ہے، وہ منگواتا ہے، لیکن اب بھی وہ ہاتھی کو مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا، صرف اس لیے کہ اگر اسے اپنی حفاظت کے لیے ضرورت پڑے تو وہ تیار رہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں A massive crowd follows him، یعنی کہ ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے چلتا ہے۔ جب جارج آرویل ہاتھی کی طرف بڑھتا ہے تو ایک بہت بڑا ہجوم اس کے پیچھے جمع ہو جاتا ہے جو تماشا اور گوشت کی امید رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ Practically the whole population followed me, a bit of fun to them besides they wanted the meat، ٹھیک ہے۔ تقریباً پوری آبادی میرے پیچھے چلنے لگی، ان کے لیے کچھ تماشا تھا اور ساتھ ہی وہ گوشت بھی چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ عوامی دباؤ کس طرح اسے پھنسانا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سینگ دا پیسفل ایلیفنٹ، پرامن ہاتھی کا منظر دیکھنا۔ آخر کار جارج آرویل کو ہاتھی جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب وہ پرسکون ہے اور آرام سے جو ہے وہ گھاس کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پیسفلی ایٹنگ لکڈ نو مور ڈینجرس دین اے کاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے وہ سکون سے گھاس کھا رہا تھا، کسی گائے سے زیادہ خطرناک نہیں لگ رہا تھا۔ اس لمحے جارج آرویل پوری طرح جانتا ہے کہ اس سے ہاتھی کو نہیں مارنا چاہیے، خطرہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے مار دینا سراسر جو ہے وہ ویسٹفل ہوگا، ضیاع ہوگا، ٹھیک ہے۔ لائک ڈسٹرائنگ اے ہیوج اینڈ کوسٹلی پیس آف مشینری، جیسے کسی بڑی اور قیمتی مشین کو تباہ کرنا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کچھ دیر صورتحال کو دیکھے گا اور اگر کچھ نہ ہوا تو وہ واپس گھر چلا جائے گا۔ نیکسٹ چلتے ہیں ریئلائزیشن پاور از ایکول ٹو پریزن، یعنی کہ احساس ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، کہ طاقت جو ہے وہی قید ہے۔ لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے تقریباً 2000 برمی لوگ نظر آتے ہیں جو بے تابی سے اس ہاتھی کو مارنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ 2000 wills pressing me forward, I was only an absurd puppet pushed to and fro، وہ کہتا ہے 2000 خواہشیں مجھے آگے دھکیل رہی تھی، میں محض ایک بے وقوف کٹ پتلی تھا، ٹھیک ہے، جسے ادھر ادھر ہلایا جا رہا تھا۔ یہ جو کہانی ہے اس کا اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کا اہم موڑ ہے۔ اگرچہ وہ ظاہری طور پر طاقتور دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، گن رکھنے والا ایک وائٹ آفیسر، ٹھیک ہے، ایک سفید فارم افسر، لیکن جارج آرویل کو احساس ہوتا ہے کہ وہ دراصل ان مقامی لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کا غلام ہے، ان کولونائزڈ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کا وہ ایک سلیو ہے۔ وہ جس نظام کی نمائندگی کرتا ہے اسی کے دباؤ میں آ کر اپنی مرضی کو کھو دیتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں
اگر وہ ہاتھی کو مارے بغیر واپس چلا جائے تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے اور کسی سامراجی افسر کے لیے، کسی امپیریل آفیسر کے لیے ناقابل قبول جو ہے وہ کہتا ہے کہ a صاحب has got to act like a صاحب, the crowd would laugh at me. ایک صاحب کو صاحب کی طرح ہی برتاؤ کرنا پڑتا ہے، ہجوم میرا مذاق اڑائے گا۔ اپنے وقار اور برتری کا دکھاوا برقرار رکھنے کے لیے ہاتھی جو ہے اس کو مارنا پڑتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ یہ ایک درست کام ہے۔ نیکسٹ ہے the shooting یعنی کہ فائر کرنا۔ اب جارج آرویل جو ہے وہ کئی گولیاں چلاتا ہے، ہاتھی جو ہے فوراً نہیں مرتا بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گر کر شدید تکلیف سے تڑپنے لگتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ He was dying very slowly and in great agony. I could not stand it any longer and went away. وہ بہت آہستہ اور شدید تکلیف کے ساتھ مر رہا تھا، میں مزید دیکھ نہیں سکا اور وہاں سے چلا گیا۔ جارج آرویل بار بار گولیاں چلاتا ہے لیکن ہاتھی پھر بھی تکلیف سے سانس لیتا رہتا ہے۔ جو منظر ہے یہ سامراجی ظلم کی بے حسی اور ظالمانہ نظام سے پیدا ہونے والی بے معنی جو سفاکی ہے، کرویلٹی ہے، اس کی علامت بن جاتا ہے۔ آفٹر میتھ اینڈ آرویلز گلٹ، ٹھیک ہے، نتائج اور آرویل کا احساس جرم۔ اب جو گاؤں والے ہیں وہ پوری لاش کو کاٹ کر گوشت لے جاتے ہیں۔ بعد میں جو یورپی لوگ ہیں اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اس نے صحیح کیا یا غلط۔ آرویل خود اندر ہی اندر اعتراف کرتا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ I had done it solely to avoid looking a fool، یعنی میں نے یہ صرف اس لیے کیا تھا کہ مجھے بے وقوف نہ سمجھا جائے۔ یہ جو آخری اعتراف ہے یہ اصل اخلاقی سبق کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سامراج جو ہے، امپیرلزم ہے، نہ صرف مظلوم کو تباہ کرتا ہے بلکہ ظالم کی آزادی اور اخلاق بھی چھین لیتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں اس کے میجر تھیمز کی طرف۔ اس میں فرسٹ تھیم ہے دا مورل برڈن آف امپیرلزم، یعنی کہ سامراج کا اخلاقی بوجھ، ٹھیک ہے۔ سامراج ظالم کو اخلاقی طور پر تباہ کر دیتا ہے اور اسے اپنے ضمیر کے خلاف عمل کرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں ایلیوژن آف پاور، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو وہمی طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ جو برٹش آفیسر ہے، جو برطانوی افسر ہے، بظاہر طاقتور نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جو لوکلز ہیں، جو کولونائزڈ لوگ ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن کے ہاتھوں مجبور اور کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کانفلکٹ بٹوین پرسنل کنسائنس اینڈ پبلک ڈیوٹی، ٹھیک ہے، ذاتی ضمیر اور جو سرکاری فرض ہے اس کے درمیان ٹکراؤ۔ جارج آرویل جانتا ہے کہ ہاتھی کو مارنا غلط ہے لیکن اپنی با اختیاری کا دکھاوا برقرار رکھنے اور مذاق کا نشانہ بننے سے بچنے کے لیے وہ یہ عمل کرتا ہے۔ نیکسٹ از دا پریشر آف پبلک اوپینین، یعنی کہ عوامی رائے کا دباؤ۔ جارج آرویل جو ہے اس کے جو ایکشنز ہیں، اس کے جو فیصلے ہیں وہ اخلاقی سوچ یعنی کہ مورل ججمنٹ کی بجائے اس خوف سے بنتے ہیں کہ ہجوم اس کا مذاق اڑائے گا، اس لیے وہ اپنی مرضی کے خلاف عمل کرتا ہے۔ اس کا لاسٹ تھیم ہے سمبلزم آف انوسینس اینڈ ڈسٹرکشن، ٹھیک ہے، معصومیت اور تباہی کی علامت، یعنی ہاتھی جو ہے وہ معصوم زندگی اور سامراج کے مظلوموں کی علامت ہے جو بغیر کسی وجہ کے ظالمانہ سامراجی جو طاقت ہے، ٹھیک ہے، جو امپیریل پاور ہے، اس کے نظام کے تحت تکلیف اور تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر، سو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.